نہیں मारो इस्लामाबाद में कश्मीरियों को, मारोगे नफरत पैदा होएगी। ये बड़ा अच्छा तल्लक है और सारी चीज़ें हैं। इस शहरा को काटने से बचाइए और ख़ुद भी बचिए और ये नफ़रत मत पैदा करें। और अब आइए सहूलतकार कौन है। और इस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस कश्मीरियों को मार रही है, क्या इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है कि आप पहले से कितनी नफ़रत और क्या किरदार सामने रखते हुए क्या कुछ करना चाहते थे और इनको कौम बनने से रोकना चाहते थे। कोई किसी को नहीं रोक सकता जब शऊर आ जाए तो, कि ये कश्मीरियों का मामला पाकिस्तान के साथ नहीं था, किसी और इदारे के साथ नहीं था। ये आज़ाद कश्मीर की अवाम जाने, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जाने, उनके लोग जाने। इसमें कहाँ आ गया पाक फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट और फलां लोग। भाईजान ये हमारा अपना ज़ाती मामला में, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। हाँ बात करनी है तो पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत की हद तक बात है, वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को दे फंड्स। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो ये आज का एपिसोड जो है वो बिलखसूस पाकिस्तानियों के लिए है। कौन से वाले पाकिस्तानियों के लिए है ये वो जब सुनेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। नुकात ये हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान आज़ाद कश्मीर में क्या कुछ हुआ, माँ बाप और बेटे की सच्ची कहानी कैसी है, ये आखिर पे बयान करूँगा। और असल सहूलतकार कौन है और पाकिस्तान का कश्मीर के साथ और कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ जो है वो रिश्ता किस नौइयत का है। साहिबो जब ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज शुरू हुआ तो इससे कबल भी आपने देखा होगा कि इस बात को तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल हो चुके हैं जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आगाज़ हुआ था। आखिरी जो एहतजाज हुआ चंद दिन कबल आपने देखा, आपने सुना और एक मिसाल बन गया तमाम लोगों के लिए और बिलखसूस पाकिस्तानियों के लिए। जब ये काफ़िले पूरे आज़ाद कश्मीर से निकले और मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब जा रहे थे तो ये 4 दिनों के ऊपर मोहित मामला था। इसमें गर्मी भी थी, इसमें रात को सर्दी भी थी, चूँकि आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीज़न में गर्मी ज़्यादा होती है और पुंछ डिवीज़न की तरफ चले जाएं तो सर्दी ज़्यादा होती है। मगर उसके बावजूद 4 दिनों में लोग कैसे रहे होंगे, लोगों ने क्या खाया होगा, लोग कैसे सोए होंगे, दुकानें बंद थीं, होटल बंद थे। तो आपको बताते हैं कि जब एक नस्ल कौम बन जाती है, अजूम नहीं होती, तो फिर वो कैसे एक दूसरे के काम आते हैं। ये सारे लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में माएँ, बहनें, बेटियां, भाई खड़े थे। कोई दरख्तों से सेब उतार के ला रहा था, कोई घर से लस्सी ला रहा था, कोई भैंस का और गाय का दूध दो कर ला रहा था। किसी ने कहा मस्जिद के अंदर सो जाओ, किसी ने कहा ये दुकान खोल देता हूँ यहाँ से खाना खा लो, जो भी नज़र आता है। लोगों ने कहा कि आओ हमारे घर खुले हैं, यहाँ सो जाओ, बिस्तरे लगे हुए हैं, हम बाहर लेट जाएंगे, हम एक चारपाई पे सो जाएंगे। माएँ जो थी वो कोई बिरयानी, कोई चावल, कोई दाल, कोई लस्सी के मटके उठा के ले आई और किसी को कोई फिक्र नहीं हुई साहिबों कि मैंने खाना क्या है, मैंने सोना कहाँ पे और क्या करना है। तो क्या एहतजाज के दौरान जब किसी कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ और आम आवाम एहतजाज करने वालों के लिए घर बैठ के सिर्फ दुआएं नहीं, वो तो अल्लाह सुनेगा ना, वो जब कबूल होएंगी तो देखा जाएगा ना। लेकिन जब फिज़िकली उस मौके के ऊपर दुआ के साथ साथ जो दवा देनी थी वो जो उन्होंने पूरी की, तो इससे साबित क्या हुआ, ये कौम की आवाज़ है। ये एक बंदे का मसला नहीं है, ये तमाम लोगों के मसाइल हैं। लोग नुक्ताचीनी करते हैं, पता नहीं क्या हो गया, फ़लाँ चीज़ होगी, ऐसे हुआ। भाईजान एक चीज़ तो साबित हुई, ये सियासतदान, ये उलमा, ये इस्टेब्लिशमेंट लोगों को हमेशा डिवाइड एंड रूल किया करती थी। लोगों को अपने हक़ और हुकूक के बारे में पता चल गया और जब पता चला तो उन्होंने कर दिखाया और चीज़ें हो गई। छोड़ें 38 मुतालबात थे, माने नहीं माने, मान लिए गए, क्या होगा, अमल होगा या नहीं होगा, सब चीज़ें छोटी सी हैं। बड़ी बात क्या थी, हम एक कौम बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब कौम बने तो उसमें और बातें सुन लीजिए, इनमें और बाकियों में फ़र्क क्या है। मैंने आपको अक्सर कहा था मैं ख़ुद कश्मीरुल नस्ल हूँ, पाकिस्तान के साथ कोई फ़र्क नहीं है। आगे चल के बयान करता हूँ, सब पाकिस्तानी कश्मीरी हैं। जब वहाँ एहतजाज के दौरान 2-2.5 लाख लोगों का मजमा था तो वहाँ 3 अफराद के फ़ोन गुम हो गए, यानी कि गिर गए। गुम होने से मुराद ये नहीं है कि चोरी हो गई, गिर गए। जिसको मिले तीनों फ़ोन वो उठा के स्टेज के ऊपर लेके गए और वहाँ से ऐलान करवाया कि जिसका फ़ोन गुम हो चुका है आइए अपना फ़ोन ले लीजिए। साहिबो वहाँ एक शख्स से 50,000 रुपये जो थे वो गिर गए, वो भी बताया गया कि भाईजान हमें मिले हैं, आइए और हमसे वसूल कर लीजिए।
آپ امیجن کریں کہ یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ جب لوگ احتجاج کے لیے جاتے ہیں تو آگ کوئی اور لگاتا ہے اور الزام کسی اور کے اوپر لگتا ہے. یہ کہاں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی جیب کاٹ لی جاتی ہے. ایک جیب قطرہ نہیں تھا وہاں پہ. یہ پھر کبھی بیان کروں گا. یہ جو دیر کوٹ کے اندر تھانہ بھرا ہوا ہے, یہ جو پیمز ہے اس کے اندر جو 50 سے زائد پولیس والوں کو جو مارا گیا, ان سب کو کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہی کے لوگوں نے مارا, کسی اور نے مارا؟ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے کتنے لوگوں کو مارا اور کیوں مارا؟ اور پھر جب آپ لوگ یہ کام کر رہے ہو کہ جو اسلام آباد جائیں گے, اس دن بھی میں نے دیکھا کہ آڈیو بھی آئی سامنے اور آپ نے 2 نوجوانوں کو بڑی بے دردی سے مارا جو نکیال اور کوٹلی کے تھے, اپنے عزیز و اقارب کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے اور بعد میں کہا کہ کسی کو بتانا نہیں. کتنے لوگوں کو مارو گے؟ کب مارو گے؟ نفرت پیدا کرو گے؟ یہ کام محبت سے مان لیتے ہیں, کشمیری نفرت سے نہیں مانتے. اور آج بھی یہ واقعہ پیش آیا. آپ کتنے لوگوں کو مارو گے اور یہ قصے کہانیاں کرتے رہو گے اور اپنا بدلہ لو گے, اور دوسری جانب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ کشمیری, ان کے اوپر ہم نے سایہ کیا, ہم ان کے اوپر مہربانیاں کرتے رہے, آج یہ غدار ہیں, فلاں ہیں. میں آپ کو بیان کروں گا اصل سہولت کار کون ہے, لیکن سہولت کاری سے پہلے آپ کو بیان کر دیتا ہوں کشمیر کا اور پاکستان کا رشتہ کیا ہے. ایک تو قائد اعظم نے کہا تھا شہرہ گئے, لیکن وہ متنازع ہے, لیکن اب مان لیتے ہیں شہرہ گئے. اپنی شہرہ کو کاٹ کے بھلا کوئی زندہ رہ سکا ہے؟ کیا کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی رہ سکتا ہے تو ہمیں ضرور بیان کرے. بھائی جان, 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ہیں, اس میں سے 22 لاکھ کشمیری ہیں. 1 کروڑ میں سے 12 لاکھ صرف برطانیہ کے اندر رہتے ہیں. 33.8 بلین ڈالر جو ہے وہ اوورسیز ہر سال پاکستان کو بیچتے ہیں, جس میں سے 7 سے 8-9 بلین ڈالر صرف کشمیری بیچتے ہیں پاکستان کو. احسان نہیں کرتے, پہلے بھی بیچتے تھے, اب بھی بیچیں گے, آئندہ بھی بیچتے رہیں گے, لیکن میں ان کا کردار آپ کو بتا رہا ہوں. تو آگے چلیں تو آپ دیکھیں کتنے دریا بہتے ہیں کشمیر سے پاکستان کے اندر, نام پتہ ہے؟ ایک منگلا ڈیم کا پانی بند ہو جائے یا کھول دیا جائے تو امیجن کریں کیا ہوگا. ایسا ہوگا نہیں, میں شہرہ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ان 4 ڈیموں کو نام نہیں آتے ہوں گے, میں آپ کو وہ 4 ڈیم بھی جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. دریائے سندھ, دریائے جہلم, دریائے راوی اور دریائے چناب یہیں سے ہو کے جاتے ہیں. بجلی بھی یہیں سے آپ کو بیشتر ملتی ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی یہ 1% ہیں جن کے لیے میں بات کروں, تھوڑے سے سہولت کار. اب سہولت کاروں کے اوپر میں آ رہا ہوں. ہم اپنی فوج واپس بلا لیں گے, بھارت کشمیریوں کو مارے گا, ٹھیک ہے. اس مقبوضہ کشمیر کے اندر جتنی آپ پاکستان کی پوری فوج ہے نا, اس سے بھی 2 لاکھ زیادہ فوج ہے مقبوضہ کشمیر میں. 8 لاکھ, آپ کی 6 لاکھ ہے. آج تک وہ قبضہ نہیں کر سکے ان کشمیریوں کے اوپر. آپ فوج واپس بلا لیں گے تو کل آپ خود کہاں جائیں گے؟ وہ تو آ کے منگلا بیٹھے ہوئے ہوں گے. فوج رکھنا ہماری مجبوری نہیں ہے, آپ کی اپنی مجبوری ہے. اگر آپ اس میں تفریق کرنا چاہتے ہو, پہلی بات ہے تفریق والی بات نہیں ہے. نہیں مارو اسلام آباد میں کشمیریوں کو, مارو گے نفرت پیدا ہوئے گی. تو لہٰذا یہ دھمکیاں, یہ چیزیں نہیں کریں. میں یہ مانتا ہوں کہ کشمیر کاز کے لیے, آزاد کشمیر کو اگر کمپیئر کریں نا پاکستان کے ساتھ, تو پاکستانیوں نے جہاد کشمیر میں زیادہ قربانیاں دی ہیں کشمیر کے لیے. یہ بڑا اچھا تعلق ہے اور ساری چیزیں ہیں. اس شہرہ کو کاٹنے سے بچائیے اور خود بھی بچیے, اور یہ نفرت مت پیدا کریں. اور اب آئیے سہولت کار کون ہے. سہولت کار وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ پاکستان زندہ آباد, پاکستان فوج زندہ آباد. وہ یہ سہولت کاری کر رہے تھے جب کسی نے کہا ہی نہیں تھا پاکستان مردہ آباد اور پاکستان فوج مردہ آباد. توبہ استغفار نعوذ باللہ. تو آپ جن نے جب دیکھا کہ یہ لوگ متحد ہیں, منظم ہیں, کچھ نہیں ہو رہا, کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی, تو آپ نے اپنے سہولت کاروں کو بیچ کے اپنے منہ سے, اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, قلم سے لکھنا شروع کر دیا کہ پاکستان زندہ باد, جبکہ کسی نے کہا ہی نہیں پاکستان مردہ آباد. وہ پرانی ویڈیو آپ لوگوں نے چلائی, کیا کسی نے کہا پاک فوج مردہ آباد؟ کسی نے نہیں کہا. آپ جب یہ کہہ رہے تھے تو اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ بڑے اچھے ہیں اور کوئی اور مردہ آباد کہہ رہا ہے. کسی نے نہیں کہا. الٹا فوج کی گاڑیاں آئیں, وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے.
تو پھر آپ رینجرز کو بھیجیں اور چیزیں کریں. اور اس وقت جو اسلام آباد پولیس کشمیریوں کو مار رہی ہے, کیا اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے سے کتنی نفرت اور کیا کردار سامنے رکھتے ہوئے کیا کچھ کرنا چاہتے تھے اور ان کو قوم بننے سے روکنا چاہتے تھے؟ کوئی کسی کو نہیں روک سکتا جب شعور آ جائے تو لہٰذا یہ بات کرنا اس لیے مقصود تھا کہ یہ کشمیریوں کا معاملہ پاکستان کے ساتھ نہیں تھا, کسی اور ادارے کے ساتھ نہیں تھا. یہ آزاد کشمیر کے عوام جانے, آزاد کشمیر کی حکومت جانے, ان کے لوگ جانے. اس میں کہاں آ گیا پاک فوج, اسٹیبلشمنٹ اور فلاں لوگ؟ بھائی جان یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ میں, اس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں بات کرنی ہے تو پاکستانی وفاقی حکومت کی حد تک بات ہے, وہ آزاد کشمیر کی حکومت کو دے فنڈز, کرے 12 سیٹیں ختم, جیسے کرنا ہے طریقہ کار ہے, وہ تو باتیں طے ہو گئیں. اس میں کہاں آ گیا کہ یہ نفرت کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ان کو کیوں مارا؟ ہاں ایک بات ہے, مارنا نہیں چاہیے تھا, جس نے بھی کیا غلط کیا, یہ بھی ایک گورکھ دھندا, اس کو سلجھنا چاہیے. میں نہیں کہتا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 100% چیزیں ٹھیک کی, اس میں سے کچھ لوگوں نے مارا پولیس کو جو کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر جو کچھ اس دورانیے میں ہو گیا اس کا سدباب ہوگا. ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر جب احتجاج ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, تو اتنی چھوٹی موٹی باتیں ہو ہی جایا کرتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے, ایک قوم بن کے سامنے آئے, انہوں نے احتجاج کیا, ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کیا, اپنی بات منوائی, آپ گھر بیٹھ گئے. اب وہ آپ کو عملی جامعہ پہنا کے بھی دکھائیں گے. آپ نے بنائی ہے نا ECL کی لسٹ میں, وہ سارے نام آپ کے سامنے لے کے ہوں گا. اس کو بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو لکھے گی, ان کو چیلنج کرے گی, ساری چیزیں ہوں گی. یہ کشمیری تو ویسے بھی باہر نہیں جا رہے, تو لہٰذا نفرت نہیں پالیں, محبت سے پیش آئیے. اور نفرت کو محبت ہی جو ہے وہ مار سکتی ہے, اور نفرت سے نفرت پھیلا کے آپ کسی اور نئی بات کو جنم دیں گے. ماں باپ اور ایک بیٹا, 3 لوگوں کی کہانی کیا ہے صاحبو. یہ جب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج شروع ہوا نا 29 کی رات کو, تو 28 کو ایک کشمیری نوجوان ضلع کوٹلی تحصیل چڑوئی سے تعلق رکھنے والا تعلیم کے اصول کے لیے وایا ترکی جو تھا وہ انگلینڈ پہنچا. 28 کو اس نے سفر کیا اور 29 کو صبح یہاں پہنچایا. جب وہ برمنگھم ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا تو اس نے ظاہر ہے ماں باپ نے یہ بیٹا 32 سال کے بعد والدین کے گھر پیدا کیا تھا, تو وہ ایک بہن اور ایک بھائی ہی ہیں جو 32 سال کے بعد ان کے گھر میں جنہوں نے جنم لیا. تو وہ بیٹا جب آیا یہاں پہ, تو اب وہ اپنے اماں ابا کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں پہنچ آیا ہوں, اور اماں ابا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹا پہنچ گیا, نہیں پہنچا, ڈپورٹ ہو گیا, کدھر گیا, کہاں رہے گا, کیسے نوکری ملے گی, کیا اس نے کھایا. بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے, ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کے پاس اور بیٹے کے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں تھا, چونکہ مواصلاتی نظام تو سارا درم برم تھا, وہ تو جام ہو کے رہ گیا تھا, نہ فون کال تھی نہ انٹرنیٹ تھا. تو لہٰذا کیا ہوا ہوگا ذرا سوچئے. ایک ماں باپ کا اکلوتا بیٹا جو 32 سال بعد پیدا ہوا, جوان ہو گیا, پڑھایا لکھایا, انگلینڈ آ گیا, پہنچا تو اپنے اماں ابا سے بات نہیں ہو رہی, اور ماں باپ سے بیٹا جدا ہو رہا ہے اور بات نہیں ہو رہی. صاحبو پھر یہ ہوا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے دوران کہ اماں ابا موٹر سائیکل پہ بیٹھے, کسی تیسرے بندے کے ساتھ بیٹھے, موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے منگلہ کی طرف گئے, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کرنے والوں نے جانے دیا, جو ضرورت مند تھے سب کو جانے دیا, کسی کو کچھ نہیں کہا. یہ اتنے مہمان نواز اور اچھے لوگ ہیں. تو انہوں نے منگلہ کے ایریے میں پہنچ کے سروس میں انٹرنیٹ آن کر کے پھر بیٹے سے 3 دن کے بعد بات کی کہ آپ کیسے ہو, اور اس نے بتایا میں ٹھیک ہوں اور میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. تو پھر وہ وہیں سے واپس چلے گئے. ایک کال کے لیے ماں باپ کو بیٹے سے بات کرنے کے لیے وہاں جانا پڑا, یہ بھی تو قربانی ہے نا. تو لہٰذا اگر یہ کشمیری لسی, مٹکے, دہی, دودھ, دال, چاول, روٹیاں, سیب, سارا کچھ لے کے ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں, تو اگر ان پاکستانی پولیس والوں کے رویے ٹھیک ہوتے, مارا کسی اور نے الزام جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر, اور مار ان بے رحم لوگوں نے کھائی جن کو نہیں مارنا چاہیے تھا, تو یہ ان کے ساتھ بھی تو خلوص سے پیش آ سکتے تھے نا. تو لہٰذا یہ کشمیری برے نہیں ہیں, یہ برے نہیں تھے. چند کالی بیڑیں ہر جگہ کے اوپر ہوتی ہیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں اور یہ نفرت پھیلائیں. یہ شہرگ ہیں آپ کی, اس کو مت کاٹیے, اور یہ کبھی ہار نہیں مانیں گے. میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا, لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کبھی ہار نہیں مانیں گے. آپ ان کو 10 گھنٹے کا نوٹس نہیں, 5 گھنٹے کا نوٹس دو, یہ پھر آ جائیں گے. اب یہ یوم تشکر منائیں گے نا, موسم ٹھیک ہونے دو, یہ اس کے بعد امپلیمنٹ کروا کے بھی دکھائیں گے چیزوں کے اوپر. تو بات طویل ہو گئی, تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. تو مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ آپس میں پیار محبت سے رہیے, ہم سارے ایک ہیں, ہم نیک ہیں, اور ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے. سب باتوں کو چھوڑ دیں, مسلمان تو ہیں نا,
اسی بات کے اوپر کلمہ گو ہیں، تو آپس میں اچھے طریقے سے رہیے، نفرت مت پھیلائیے، اس کا نقصان ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔